میں ایک گھر چلانا جانتی ہوں، گھر کو ساتھ رکھنا جانتی ہوں، گھر کیسے چلتا ہے یہ سمجھتی ہوں۔ میرا نام انیقہ سرور ہے، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں، میں اپنا گھریلو کام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ بہت اچھی طرح سے انجام دے سکوں اور آئندہ بھی دیتی رہوں۔ میں نے BS سوشیولوجی اور اکنامکس میں کیا ہوا ہے۔ میں تمہارا علاج کرتی ہوں، تمہاری تیمارداری کرتی ہوں، تمہارا ساتھ دیتی ہوں۔ Well, there are a lot of women who come to me and there were a lot of psychological problems. I feel women face a lot of suppression from the men society. The men can be a brother, it can be a father, but mainly they are husbands, spouses, how they deal and how what things they expect from their spouses. And these females, poor lot, cannot meet the expectations, and hence they come across with these psychological issues. And there are a few who also face domestic violence as well. The message is that they should enhance their abilities, keeping in view their role at that time. Like, for example, if you're not a married one, you can excel in your career. That is the right time to excel. But once you get married, then you have to look after your kids. That is the first priority. And when your kids are school going and you have that extra time, then you can think of looking at your career and you want to take a start. That would be okay. In any way, the society, the men lot should not put their fingers on you that because you are doing job, it's affecting you. Hence, you should be looking after the kids. That's the first priority, because we females are somehow this new era that we have stepped in. We are neglecting our responsibilities and we are more so talking about our rights and this. I mean, that's all okay. I mean, we need to have an awareness of the rights, but we are forgetting our own roles and responsibilities. So it should be kept in mind that women empowerment on one hand is a good thing, but it needs to be balanced against certain things. That is our role and responsibilities. ہاں، یہ سچ ہے کہ میں گھر چلاتی ہوں، پر میں پیسوں کی قدر بھی جانتی ہوں کہ پیسے کمانا کیا ہوتا ہے، کتنا ضروری ہوتا ہے۔ کاروبار کرنا اور کاروبار کی سمجھ میرے اندر بھی ہے، تم بس ایک بار موقع دے کر تو دیکھو۔ Behbood started in 1965 when we had a war with India, and it was started by these few women who thought that they had to rehabilitate the war victims, like the women, the widows of the war victims. Well, you see, the work that these women are doing, they are saving the heritage of Pakistan. It's like a dying art, and you have to keep them engaged. You have to pay them well. You have to take care of all their problems, so that they keep doing this. And this is like a dying art, and we want to keep it alive. We don't want it. That is what the country is benefiting from. What Behbood is doing is saving the heritage of Pakistan. I see great future for women, but women have to fight for their rights. You see, I've seen SAARC countries where women are so empowered. They're even sitting in the wholesale markets where you don't see women in Pakistan. But now women are coming, but women have to fight for their right. Nobody's going to give their right in the city of platter. So what Behbood is doing is really giving them confidence, is empowering them, and you should see Behbood women. They're so empowered and they're so brave that it's amazing to see them. مجھے آزاد کر دیکھو، میں ہر کھیل میں اول آ سکتی ہوں اور ہر کھیل کے میدان میں فتح پا سکتی ہوں۔ So I've been into sports since I was in 6th grade. I've started playing volleyball, and nowadays I'm into winter sports as well. Like I'm doing skiing and snowboarding as well. Of course, I've been playing for Pakistan Army. Uske baad maine HSC join ki, and recently मैं HSC کے لیے کھیلتی ہوں. I've represented Pakistan in Jubilee Games, جو کہ دبئی میں held ہوا تھا in 2006.
اٹس ناٹ آلویز ایزی فار چوزنگ اسپیسیفک فیلڈس جو کہ بہت ہی زیادہ اس کے لیے کریج چاہیے ہوتی ہے چوز کرنے کے لیے. فار ایگزامپل چوزنگ اسپورٹس فیلڈ بہت ہی مشکل تھا میرے لیے, بیکاز میری فیملی دا ریسٹ آف مائی فیملی از ان ٹو ڈفرنٹ فیلڈس, لائک وہ دوسرے ڈاکٹرز اینڈ میڈیکل فیلڈس میں ہیں. سو آئی واز اونلی ون کہ جس نے جو ہے نا ایک بہت ہی سیپریٹ فیلڈ چوز کی اپنے لیے. سو اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ فار می ٹو چوز دس فیلڈ. میں تمہارا آج اور تمہارا آنے والا کل سنوارنا چاہتی ہوں, بہتر بنانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں جو میرا آج ہے وہ تمہارے کل سے بہت بہتر ہو. کیونکہ ماڈرن سوسائٹی ہے تو عورتیں کہیں بھی آج کل تو کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں ہیں. تو اگر آپ ایجوکیشن دیں گے تو میرا خیال ہے کہ لڑکوں سے زیادہ آگے جا سکتی ہیں اور پاکستان کو بہت 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 فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آئی تھنک سو کہ گرلز ہمیشہ سنسیئر رہتی ہیں, چاہے اپنی فیلڈ ہو یا پھر اپنا ریلیشن شپ ہو کسی کے ساتھ بھی. میں تمہارے دل کا حال جانتی ہوں کہ تم کب, کیا اور کیسے محسوس کر رہے ہو. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں لڑکی کا لیو کرنا اور پھر پڑھ لکھ جانا اور مرد کے معاشرے میں کام کرنا, اٹس ٹو ڈیفیکلٹ جاب. آج کی لڑکی کو بھی بالکل کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا, یہ سوچے بنا کہ ہمیں مرد کی جگہ ملے. جو اللہ پاک نے مرد کو مرد بنایا ہے, عورت کو عورت بنایا ہے, اور لڑکی کا یا عورت کا, لڑکی یا عورت ہونے میں جو حسن ہے, جو خوبصورتی ہے, وہ مرد ہونے میں نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بے شمار سیگمنٹ ایسے ہیں, بے شمار NGOs ایسی ہیں جو لڑکیوں کو مرد ہونا سکھاتی ہیں یا مرد کی برابری کرنا سکھاتی ہیں, یا مرد کے ہمیں ہمارا اسلام, ہمارا دین, ہمارا ایمان ایکول رائٹس ہمارا دین دیتا ہے, تو ہمیں معاشرے سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان جب بنا یا بنتے ہوئے سب سے پہلا پاکستانی فلیگ ایک خاتون نے سول سیکریٹریٹ لاہور میں جا کے اوپر سب سے اوپر چڑھ کے لگایا تھا, شلوار قمیض پہنے ہوئے خاتون اور دوپٹہ اوڑھے لڑکی, اس نے. تو یہ ہماری پرائڈ ہے کہ اس وقت بھی پاکستانی خواتین یا مسلم خواتین اتنی ہی بہادر تھیں. نہ صرف یہ بلکہ اس وقت سے لے کے پاکستان کی کریشن سے لے کے پاکستان کی برتھ سے لے کے آپ کو بے شمار, فاطمہ جناح سے لے کے پھر رانا لیاقت علی خان سے لے کے پھر بینظیر بھٹو سے لے کے پھر اور بے شمار ہر فیلڈ میں آپ کو ایسی خواتین نظر آئیں گی جنہوں نے بہت بڑا نام کمایا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جس لیول پہ دنیا کی ہر فیلڈ میں پاکستانی مسلم خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اگر ان کو یہی سہولتیں اور مزید میسر آ جائیں تو یہ تعداد دگنی بھی ہو جائے گی اگلے 5 سالوں کے دوران. سب کے باوجود میں ایک ملک کو بھی چلا سکتی ہوں, ملک کو چلانا جانتی ہوں, اور اپنے جیسی باقی بہت ساریوں کو ہمت دینا چاہتی ہوں. پلان کر کے کچھ نہیں کیا, لیکن ایک وہ تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں, میں کس طرح سے اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں, کیا ایفرٹ کر سکتی ہوں. تو اس وقت خان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے مجھے پولیٹکس میں لے کے آنے میں, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ اپنی ایفرٹ دینا چاہتی ہیں تو آپ یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف جوائن کریں. اور ایسا ہی لگ رہا تھا اس وقت بھی اور اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو واحد پارٹی جو پاکستان کی بہتری کے لیے واقعی پریکٹیکلی کام کرنا چاہ رہی ہے یا کر رہی ہے وہ PTI ہی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کا پارٹ بنوں اور ایفرٹ شروع کی, پاکستان کی بہتری کے لیے ایفرٹ شروع کی. ہمارے ملک کا نا 55% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان خواتین کو بالکل ہی نیچے کر دیں یا بالکل ان کو کوئی بالکل امپاور نہ کریں, تو پھر بھی ہمارا یہ ملک کہاں جائے گا. تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ کسی ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو وہ خواتین کو آگے لے کر آئے اپنی, کیونکہ ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے ہر ملک کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر کلچر کے لیے, اور یہ ہونی چاہیے. اور PTI کو جب میں نے جوائن کیا تو اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یوتھ کی اور ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے تھے. جو خود نہ کر سکی وہ تمہارے لیے چاہتی ہوں, میں تمہیں آگے بڑھانا چاہتی ہوں. مجھے ایئر فورس جوائن کرنے کا بہت شوق تھا, لیکن کچھ گھریلو وجوہات کی بنا پر میں ایئر فورس جوائن نہ کر سکی, کیونکہ میرے پیرنٹس کی بہت ارلی ایج میں ڈیتھ ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے جاب کرنے کی مجھے پرمیشن نہ مل سکی.
ये सब चीज़ें मैं अपनी बेटियों पे अप्लाई करना चाहती हूँ और मैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनको हायर एजुकेशन दे रही हूँ। बड़ी बेटी माशाल्लाह से मेरी ग्रेजुएट होने वाली है, छोटी A levels कर रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो एक इंडिपेंडेंट और बाएतमाद पर्सनैलिटीज़ इंशाल्लाह बन जाएगी। हाँ, मैं आगे हूँ। मैं अपनी हर बेड़ी को तोड़कर आज़ाद हूँ, पर कभी कभार सहम सी जाती हूँ। समाज के इस बहुत सारे शोर से घबरा सी जाती हूँ। उस शाम हुई उनसे फ़कत आम सी बातें, उस शाम हुई उनसे फ़कत आम सी बातें। हाँ, शहर में चर्चा है ज़रा और तरह का। तुझसे तो मरासम थे मेरे और तरह के, तुझसे तो मरासम थे मेरे और तरह के, उस शख्स से रिश्ता है ज़रा और तरह का। और ख़ास तौर पे जो मेरा शेर ये यूनिवर्सिटी के मेरे डेज़ में पसंद किया जाता था वो ये है, और ये मेरी किताब में बिल आखिर उसका मजमूए का नाम था, उसमें छप चुका है। तन्हाई में अब डसने लगी चांदनी रातें, तन्हाई में अब डसने लगी चांदनी रातें। ये अर्ली 20s का शेर है। तन्हाई में अब डसने लगी चांदनी रातें, ये उम्र का हिस्सा है ज़रा और तरह का।